दो, छोड़ो फिर ये आसाइशों को। इस आदमी की वजह से रॉक एजेंट तस्वुर करता है। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ, झूठे इल्जाम लगे। एक टोला जिसे बिलाशुबा एस्टैब्लिशमेंट के बाज अनासर की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है, सियासत की आड़ में जो कुछ कर रहा है वो अब किसी से ढका छुपा नहीं है। फारूक सत्तार का ये जो एमक्यूएम पाकिस्तान वाला ड्रामा है, ये एमक्यूएम लंदन का पॉलिटिकल विंग है। एमक्यूएम का पॉलिटिकल विंग फारूक सत्तार चला रहे हैं। हम ये समझते हैं कि एमक्यूएम लंदन जो है वो अस्करी विंग चला रही है और एमक्यूएम पाकिस्तान उसका पॉलिटिकल विंग है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। Assalamu alaikum and good evening everybody. You're watching News Eye with Meher Abbasi. It was a very news busy day today indeed. लेकिन नाजरीन हम ये देखते हैं कि सियासतगिरी में एक आम तासुर बहरहाल हमें यही मिलता है कि जो भी फैसले रातों रात लिखे जाते हैं या जो भी वफादारियाँ लम्हों में देखते देखते तब्दील हो जाती हैं और जब जराइम या कयक नेकनामियों में लिखे जाते हैं तो गुमान यही होता है कि ये वर्दी का आसेब है। और सिंध का सियासी ऊंट अपनी कोहान पर कई मुद्दे लिए फिरता है। एज वी ऑल नो, अबुल्ताफ हुसैन साहब यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक कायद जमात का वो वाहिद फ़र्द जो आज भत्ताखोर भी, दहशतगर्द भी, मुल्क दुश्मन भी, सो जमात से अलग। अब जमात के दो हिस्से जो थे टिल ऑफ लेट जो हम बात कर रहे हैं, एक पर नजर करम देखी हमने और दूसरा ज़ेर अताब दिखाई दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान के गैर कानूनी तजावुज़ात के नाम पर एमक्यूएम पाकिस्तान के 190 दफातर को सील किया गया। गुलिस्तान जोहर से लेकर मलीर, भैंस कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में कायम 10 यूनिट ऑफिस को भी मसमार कर दिया गया। और जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज़ 90 से मुत्तसिल जो है 32 मज़ीद दफातर को मसमार करने का भी फैसला किया गया। कई रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं और हम पिछले 1-1.5 साल से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक दबाव, एक प्रेशर बहरहाल जो है वो फारूक सत्तार साहब और जिसको इन कराची में फारूक का टोला कहा जाता है उनके ऊपर मौजूद रहा है। सो अगर आप 48 घंटे पहले भी देखें तो एक तलखी थी लहजे में, ज़बान के अंदर भी तलखी थी एक दूसरे के खिलाफ। बात ड्राई क्लीनिंग की, लॉन्ड्री की जा रही थी, एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल की थी। 4 दिन पहले फारूक सत्तार साहब ने यह मशवरा भी दिया कि नवाज शरीफ साहब जाके PSP में अगर शमूलियत इख्तियार कर जाएं तो उन कुव्वतों के लिए काबिल कबूल हो जाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 2 दिन कबल ही ये बात की कि अब एक नहीं बल्कि पूरे MNAs और MPAs को पूरा लॉट उठा के अब लेकर आएंगे, एक करके अब नहीं लेंगे और ये MQM को दफन करके ही छोड़ेंगे। कुछ तल्ख बातें फारूक सत्तार साहब के हवाले से भी की कि ठाकुर की लॉन्ड्री में धुलने वाले हमें किस मुँह से एजेंसियों का आदमी कहते हैं। यक तब्दीलियां आई हैं। बहरहाल बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ रजा हारून साहब मौजूद हैं, PSP के सीनियर लीडर हैं। हमारे साथ खुर्रम शेर जमान है, तहरीक इंसाफ, नई उभरती हुई फौज सिंध में, कराची में बिलखसूस, जो अब जिसको चैलेंज ज़रूर होगा इस न्यू अलायंस के हवाले से, इनसे बात करेंगे। मगर टू बिगिन विद सबसे पहले MQM लंदन का एक रिएक्शन लेना बड़ा ज़रूरी है। हमारे साथ नदीम नुसरत साहब मौजूद हैं। नदीम नुसरत साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का करम है सर। नदीम नुसरत साहब मुझे बताइएगा कि ये जो अलायंस जिसका भी ऐलान हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आपका पहला रद्द अमल चाहती हूँ इस हवाले से। इसी बात से हमारे लिए कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि ये दोनों जमातों ये कुछ अवामी जमातें रही नहीं हैं और खासतौर पर PSP को पता है कि वो किसने बनाई है, कौन चला रहा है। मेरा ख्याल है कि हम मीडिया पे मोहताज हो सकते हैं लेकिन अगर आप अवाम में जाएंगे तो सबको पता है कि इसको बनाने वाले, इसके ऑपरेटर, इसमें फाइनेंसिंग करने वाले कौन लोग हैं, कौन ड्राई क्लीन कर रहे हैं, कौन इसके लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन जो तकलीफ की बात है वो ये है कि इस पूरे मामले में जो असल मैटर करना चाहिए वो कराची के अवाम है या सिंध के शहरी इलाकों के लोग जिनको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक तवील अरसे से रिप्रेजेंट करते आ रही है और जिनके वोटों से वो इलेक्ट होती है। इसमें पूरी कराची को एक ऐसी लैब बना दिया गया है जहाँ के फैसले पिंडी से बैठ के हो रहे हैं और वो लोग कर रहे हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इसको कराची को एक कॉलोनी की तरफ से चलाया जा रहा है जिससे कराची के अवाम बिल्कुल नाताल्लुक हैं। असल जरूरत इस बात की है कि ये लैब बंद की जाए, ड्राई क्लीनिंग की फैक्ट्री बंद की जाए। कराची के अवाम को जिस तरह वो वोटों से लोगों को इलेक्ट करते रहे उन्हें वो मौका दिया जाए और उनको पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम में आने का मौका दिया जाए। आज मैंने सुबह की बात कही थी, मैं फिर रिपीट करूंगा कि देखें
آپ لاکھ انکار کریں, ہم سجیہ نگاروں کو بیٹھ کے کوئی بھی تذکرے کر لیں, فیکٹ یہ ہے کہ MQM میں اصل حقیقت جس کو -1 ہم کہتے ہیں وہ الطاف حسین کا حق ہے. الطاف بھائی ایک وہ 1 ہیں جن کو نکال کے MQM میں باقی سارے 0 رہ گئے ہیں. سر ایک دو سوال ہے آپ سے نصرت صاحب. بالکل سر, قطع کلامی معاف, ایک تو بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک وجوہات کیا ہے اس الائنس کی, پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ شوق نہیں ہیں, ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے, بٹ ابھی کیا وجوہات, یہ ٹائمنگ کیوں ضروری ہے سر, اور سیکنڈلی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دونوں لیڈرشپس مل کے الطاف حسین صاحب کو ریپلیس کر پائیں گی؟ نہیں دیکھیں, یہ تو واضح ہے کہ اگر ریپلیس کر سکتے ہوتے تو یہ ڈرامہ پورا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پہلے PSP کو بنایا گیا, لایا گیا, اس کو پیکنگ کیا گیا. اگر ان کو جتنی سرپرستی کی گئی اس پر تو ان کو پورا پاکستان فتح کر لینا چاہیے. سر مگر ابھی آپ نے بوائکاٹ کا اعلان بھی کیا نا بائی الیکشن میں, پھر بھی MQM پاکستان 18,000 ووٹ تو لے گئی بہرحال, تو کہیں نہ کہیں تو ریزوننس ہے, کہیں نہ کہیں. دیکھیں یہ اطلاعات تو آ رہی ہیں ہمارے پاس بھی. میڈیا کی بدل لمیٹیشن جو ماحول ہے اس میں آزادی اظہار ڈان تو پھر بھی بڑی جرات کا مظاہرہ کرتا ہے, بہت کچھ کہہ دیتا ہے, لیکن باقی لوگ سپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اور فیکٹ یہ ہے کہ یہ بہت دنوں سے یہ اطلاعات ہمارے پاس بھی آ رہی تھی کہ دونوں کو بٹھا کے یہ میسج دیا جا رہا تھا کہ کسی بھی صورت میں آپ کو لفظ مہاجر ختم کرنا ہے, لفظ MQM ختم کرنا ہے, اور چاہے اس کے لیے سب PSP میں ضم ہو جائیں یا کوئی نیا گروپ بنا لیا جائے, لیکن MQM کو ہر حالت میں ختم کرنا ہے. اور اگین یہ فیصلہ عوام نہیں کر رہے ہیں, یہ پاکستان کی پارلیمنٹ نہیں کر رہی ہے, یہ فیصلہ جو ہے وہ کچھ لوگ وہ کر رہے ہیں جو ہمارے ملک کو چلاتے ہیں. اب یہ چیز جو میں نے کہا نا ہمارے لیے انیکسپیکٹڈ نہیں ہے, وہ یہ جو کہا جا رہا ہے, کل ایک بیان بھی دیا گیا PSP کے سربراہ کی جن کو بنایا گیا ہے کہ ہم MQM کو ختم کرنے آئے ہیں. یعنی یہ سوال بھی ہونا چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنا یا برقرار رکھنے کا فیصلہ ایک ایسا آدمی کر رہا ہے جس کو اس چیز سے اختیار ہی نہیں. اور ہاں, انہوں نے بڑا کلیئر دو ٹوک یہ کہا تھا MQM کو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں, نو میٹر واٹ اٹ ٹیکس, اور وہ آج لگتا ہے ہو بھی گیا. آخری سوال ہے ندیم نصرت صاحب, مجھے بتائیے گا کہ اب یہ باتیں اور تنقید تو اپنی جگہ, اب آپ کا لاہ عمل کیا ہے, کیونکہ اب نہ پارٹی کا نام رہے گا, متحدہ کا نام گیا, ایک منشور, ایک نام, ایک نشان آنے والا ہے جس کی دور دور جس میں نہ الطاف حسین کی, نہ MQM کی, متحدہ قومی موومنٹ کی, جس کے اندر ریزوننس ہے اس کے اندر ایکو ہوگا. تو گراؤنڈ ریالٹی, گراؤنڈ پالیٹکس پہ اب آپ کس طرح ایگزسٹ کریں گے, آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ آپ بھی انٹیلیجنٹ ہیں, پاکستان میں ماشاءاللہ بہت سارے ذہین لوگ ہیں اور یہ بات برملا کہہ بھی رہے ہیں. ہم نے یہ تجربہ گراؤنڈ ریالٹی کو اگنور کرنے کا 71 میں کیا تھا, اور اس کے نتائج ہم نے نہ صرف دیکھے بلکہ آج وہ تاریخ کا حصہ ہیں. عوام اصل طاقت ہے, عوام ہی میٹر کرتے ہیں. اگر ہم کسی ادارے میں بیٹھ کے یہ ایکسپیریمنٹ کر کے کسی کو لیڈر بنانے یا نہ بنانے کی کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ ان دا لانگ رن, ان دا شارٹ رن ملک کو بھگتنا پڑے گا. کراچی کے عوام, حیدرآباد کے عوام اور ان کے شہری علاقوں کے. اگر میرا سوال یہی تھا نا ندیم صاحب کہ اگر یہ جس کو آپ پولیٹیکل ایکسپیریمنٹیشن کہہ رہے ہیں, اگر یہ چل گئی تو پھر آپ کیا کریں گے سر؟ اب تو متحدہ کا نام بھی نہیں رہے گا, اور اگر یہ ایکسپیریمنٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ چل گئی, دین واٹ سر؟ نہیں, ایکسپیریمنٹ نہیں چلے گا نا. دیکھیں تاریخ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. میں آپ سے آج یہاں بیٹھ کے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ ایکسپیریمنٹ ہم ماضی میں آج پاکستان سے ہٹ کے جہاں جہاں کیے گئے, پاکستان میں جہاں کیے گئے یہ فیل ہو چکے ہیں. میں آپ کو نون لیگ کی مثال دے سکتا ہوں, پیپلز پارٹی کی مثال دے سکتا ہوں, پاکستان میں عوامی لیگ کی مثال دے سکتا ہوں. پاکستان میں بھی ناکام ہو. بہت بہت شکریہ آپ نے 92 میں جن کلاس کے آواز میں کہہ دیا. بالکل سر, اب ندیم صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی, بالکل سر, اگر آپ ساتھ دینا چاہتے ہیں 100 بسم اللہ دیجئے. اف یو ڈو ناٹ وانٹ کراس ٹاک دین بہت بہت شکریہ آپ کا سر, اٹس کمپلیٹلی یور پروگیٹو. نہیں, میں آپ سے جانا چاہوں گا. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کے. رضا ہارون صاحب السلام علیکم. ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے, یہ لیب بنا دیا گیا ہے کراچی کو, ایکسپیریمنٹ, پولیٹیکل ایکسپیریمنٹ نہیں چلے گا, اسٹیبلشمنٹ کا کھیل ہے. کون بول رہا ہے؟ ندیم نصرت صاحب بول رہے ہیں, آپ کے کنوینر MQM لنڈن سے. رو کے سرٹیفائیڈ ایجنٹ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کس جماعت کو بناتی ہے, کس کو نہیں بناتی. آپ رو کے سرٹیفائیڈ ایجنٹ ہیں, آپ کا لیڈر رو کا سرٹیفائیڈ فنڈ ریسیور ہے, سارے ثبوت و شواہد موجود ہیں. نمبر ایک بات تو یہ کہ یہ ہاؤ کین ہی ٹاک, مطلب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں when he points a finger towards someone else, 4 انگلیاں تو ان کی اپنی طرف اٹھی ہوئی ہیں. سو یہ لوگ میٹر نہیں کرتے, نمبر 1. نمبر 2 بات انہوں نے ایک بڑی مذاق خیز کی, وہ یہ
کہ کراچی کی جماعت کو شاید کوئی پنڈی ونڈی سے کوئی چلاتا ہے. اب کھل کے بولو نا, کون پنڈی میں ہے یار؟ پنڈی میں تو شیخ رشید بھی رہتا ہے. پنڈی میں کون چلاتا ہے؟ کراچی کی جماعت کو لنڈن سے چلا لو بیٹھ کے, وہ صحیح ہے. کراچی کی جماعت کو لنڈن سے دہلی کا فنڈڈ آدمی چلا لے, وہ ٹھیک ہے. لیکن کراچی کی جماعت اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ رابطے میں نہ رہے, وہ رو کے ساتھ تو ضرور رابطے میں رہے. سو ریڈیکولس باتیں ہیں. یہ لوگ اتنے زیادہ عرصے سے کراچی اور پاکستان کی پولیٹکس سے فزیکلی آؤٹ ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے اس کو حل کرنے کے لیے انہیں کیا فارمولا دینا ہے. ایک ہی ان کی وہ ہے لائن ہے, وہ پیٹتے چلے جاتے ہیں. مگر سر اگر مجھے بتائیے رضا صاحب, اگر جہاں تک آج کی ساری ان کا سارا کرٹیسزم و تنقید اپنی جگہ, فقط اگر صرف ہم ٹائمنگ کے اوپر غور کر لیں, 48 گھنٹے پہلے فاروق ستار صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب جن القابات سے ایک دوسرے کو نواز رہے تھے, ایک ٹھاکر کی لانڈری سے دھلنے والا, ہمیں کیا ایجنسیوں کا بندہ کہے گا. یہ صرف ابھی ندیم نصرت صاحب نہیں کہہ رہے, یہ فاروق ستار صاحب بھی ابھی آپ کو 48 گھنٹے 24 گھنٹے پہلے تک ایجنسیوں کے بندے کہہ رہے تھے. تو آج کیا وہ بھی سرٹیفائیڈ رو کے جی, اور ہم 6 مہینے سے باقاعدہ, آپ کو یاد ہوگا جب PS 114 کا الیکشن ہوا تھا ضمنی, اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب نے بھری پریس کانفرنس میں یہ بات کی تھی کہ ہم سندھ کے عوام کے شہری حقوق کے لیے ہم مل جل کر بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں. فاروق ستار کی طرف دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا تھا, اور 6 ماہ سے مختلف میٹنگز ہوئی ہیں, مختلف کانفیڈنٹ بلڈنگ میجرز ہوئے ہیں. اور آج کا بھی جو یہ بہت ہی میں سمجھ نہیں پایا کہ آج کا بھی جو میٹر ہے وہ میرے خیال میں سمجھنے میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے. آج جو وہ بیٹھے ہیں انہوں نے ایک آئس بریکنگ کی ہے. کراچی کے ماحول میں جو تناؤ تھا, سندھ کے شہری علاقوں میں 2 سیاسی یہی جو بیانات آپ مجھے بتا رہی ہیں, یہی بیانات سندھ کے شہری عوام جن نظروں سے دیکھ رہے تھے ان کو سامنے رکھتے فیصلہ کیا کہ اس کو ایز کیا جائے, آئس بریکنگ کی جائے, آگ پہ برف ڈال کر. ایک لفظ سنا, ایک لفظ تحریری طور پہ بیٹھ کے لکھا بھی ہے. مگر میرا سوال آپ سے ہے کہ جب مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں پچھلے 6 ماہ سے گفت و شنید اور یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں, اینڈ وین یو نو کہ 6 ماہ کے اندر آپ نے کسی اگریمنٹ کے اوپر کسی کے ساتھ پہنچنا ہے تو آپ ان کو انگیج کرتے ہیں نا, تو 6 مہینے سے اگر یہ گفت و شنید ہو رہی ہے تو بیچ میں ایک دوسرے کو ایجنسیوں کا بندہ دیکھیں, میں نے اسی لیے آپ سے کہا مہر کہ جو پولیٹیکل ریلی سے نہیں میں گریز نہیں کیا گیا. اچھا آگے کر لیں گے نا, سن تو لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پبلک ریلیز میں جہاں چارج کراؤڈ ہو اور کارکنان کی کچھ ڈیمانڈز ہو, وہاں لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. لیکن اچھی بات کیا ہوئی ہے وہ سب نے مس کر دی ہے. آج پریس کانفرنس کے آخر میں مصطفیٰ کمال صاحب نے کیٹیگوریکلی اس بات پہ معذرت کا اظہار کیا ہے, اور فاروق ستار بھائی ساتھ بیٹھے تھے, کہا ہے کہ میری کوئی بات وہ یہی فاروق ستار بھائی نے مصطفیٰ کمال کے لے گیا. تو یہ بھی تو ریئلائزیشن ہے نا کہ اس بات کو ریلائز کر کے فار دا لارجر انٹرسٹ آف دا پیپل آف پاکستان, پیپل آف کراچی. یہ جب ہمارے ملک میں ہماری تاریخ بتاتی ہے جب یہ وفاداریاں 24 گھنٹے کے اندر تبدیل ہوں اور گناہ جو ہیں نیک نامیوں میں تبدیل ہو جائیں فقط آنکھ جھپکتے ہوئے, تو یہ کسی اور کے کارنامے اور دباؤ ہوتا ہے. سر کل تک مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ MQM پاکستان اور فاروق ستار نے برائے فروغ کا بورڈ لگائے رکھا ہے. تو آج میں آپ سے پوچھوں گی سر, کس قیمت پہ خریدا ہے یا کس کے کہنے پہ یہ خریدا ہے؟ اچھا میں کیا تھا 3 مارچ سے پہلے میں خود بھی تو MQM تھا. یہ ندیم نصرت 14 سال غائب رہ کر لندن میں سیکریٹریٹ میں واپس آئے 2012 میں. ہم بھی تو 1.5 سال پہلے MQM ہی تو تھے نا. ہم لوگ کون تھے؟ تو یہ تو سوال بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جیسے میں کہیں اور سے آیا تھا اور اب MQM والے میں آ کے جوائن کر رہے ہیں. تو نہیں, میں لاجک نہیں سمجھ پا رہا ہوں اس کی. باقی میں آپ کا پوائنٹ لے رہا ہوں, پوائنٹ میں نے آپ کا لے لیا, میں نے آپ کا پوائنٹ لے لیا. مجھ پہ تو کوئی پریشر نہیں تھا. ہم سب لوگ فاروق ستار صاحب یہی تو 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پریشر کے اوپر سارے جا رہے ہیں. پھر کہا کمال صاحب نے کہ اب ایک ایک کر کے نہیں لیں گے, اب پورے کا پورا ٹولہ اٹھائیں گے. بھائی دیکھیں جب کوئی پولیٹیکل سچویشن ہوتی ہے تو اس کے فوراً اگینسٹ لوگ کامنٹ کرتے ہیں. جن لوگوں کے پاس امبیرسمنٹ ہو رہی تھے وہ اپنی امبیرسمنٹ کے لیے ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, اور جو لوگ اس کو گین کر رہے ہوتے ہیں ان کا نیریٹو ہوتا ہے. اور یہ گیم اسی طرح چلتا ہے, پولیٹکس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں ریکنسیلیشن کا پروسیس اگر شروع ہوا ہے تو اس کو ویلکم کر کے ایٹ دا لارج, میں کہہ رہا ہوں نا, کراچی کو, سندھ کے شہری علاقوں کو, سندھ کو اور پاکستان کو دیکھیں کہ کیا یہ ان کے لیے بہتر ہے
کہ کنفرنٹیشن کے بجائے ساتھ مل کر بیٹھ کر اگر ہماری ڈیمانڈ ان کے لیے تو لگتا بظاہر بہتر ہے، مگر کیا ووٹر ایکسپٹ کرے گا اسے؟ سر مہاجر نام نکال دو، قوم پرستی کا سلوگن نکال دو، ساتھ اوپر سے اپنا کائٹ نکال دیں، اپنا سمبل نکال دیں، کیا مہاجر جو ہے وہ اس پہ رسپونڈ کرے گا؟ دیکھیں پی ایس پی کا ڈے 1 سے بڑا کلیئر سٹانس ہے مہر، اس میں کوئی چینج نہیں ہے. یہ ندیم نصرت جو کہہ رہا تھا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ایم کیو ایم الطاف حسین کی ہے، تھی اور رہے گی. تو ہم تو اس بات میں بہت کلیئر ہے کہ ایم کیو ایم از ناٹ ایکسیپٹیبل. ایم کیو ایم کے ساتھ جو ایلیمنٹس ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ جو را کا بیک گراؤنڈ ہے اور جو فنڈنگ ہے اور تمام چیزیں ہیں وہ ایم کیو ایم کے نام کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ایسوسیٹڈ ہیں، اور وہ مبارک ہوں الطاف صاحب کو اور ندیم نصرت صاحب. ہاں آپ آج بھی اس پہ بڑے کلیئر ہیں، آپ لوگوں نے آج یہ ری افرم کیا، مگر سر کل تک آپ اس بات پہ بھی بڑے کنفرم تھے رضا ہارون صاحب کے واٹس ایپ کالز کے ذریعے تعلق برقرار ہے. کیا آپ نے پچھلے 6 ماہ میں یا آئی وڈ سے پچھلے 48 گھنٹے میں یا 24 گھنٹے میں جو یہ رات گئے میٹنگز ہو رہی ہیں، آپ نے واٹس ایپ کالز چیک کی ہیں فاروق ستار صاحب کی؟ ان کا پورا ڈیٹا نکوالا ہے؟ اپنے بھائی دوستوں کو کہا ہے کہ یار ان کی کوئی ڈیٹیلز بتائیں کہ یہ روابط ابھی تک بحال تو نہیں ہے؟ اب تو ویسے ٹیکنالوجی بہت آگے بھی نکل گئی ہے. because you were very convinced that they were completely in touch with London. صحیح ہے، لیکن میرے اتنے تعلقات نہیں ہیں اور مجھے تو پتہ بھی نہیں ایسا کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ اگر مہربانی فرما کے اپنے ان کو کہہ دیں کہ معلومات کر کے پھر ایک کاپی آپ ہمیں بھی بھجوا دیجیے گا تو ہم بھی دیکھ لیں گے. کیا بالکل سر. نہیں تو اگر آپ کے اتنے تعلقات نہیں ہیں تو پھر آپ کے پاس کیا شیورٹی ہے کہ وہ ابھی تک روابط میں نہیں ہے الطاف بھائی کے ساتھ یا لنڈن سے؟ میں ایک وقت تو میں ایسا ضرور کروں گا اور میری پارٹی بھی کرے گی کہ ہم ایک دوسرے کو ایک موقع تو ضرور دیں گے اور کلیئر انٹینشن کے ساتھ دیں گے، اچھی نیت کے ساتھ دیں گے، اور اس لیے نہیں دیں گے کہ ہم جو ہے فائدے اور نقصان کو دیکھ کر فیصلے کر رہے ہیں، اچھے اور برے کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں. یہ بات ساری دنیا جانتی ہے، مہر کون نہیں جانتا کہ ایم کیو ایم جو ہے اور اس کی را کی فنڈنگ اور اس کے لیڈر کا بیک گراؤنڈ. اور بھی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ سن لینا، یہ آدمی جو بھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا آپ سے باتیں کر رہے تھے، اپنے لیڈر کی اسٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے یہ بندہ. جتنی گالیاں وہ دیتے ہیں اور جتنی تمیز سے یہ بات کر کے گئے گراؤنڈ ریالٹی سے تو ایم کیو ایم لندن لگ رہی تھی کہ کسی پاکستانی کے لیے لیٹر آف کورس ایجنسیز کے لیے یا فوج کے لیے کسی پاکستانی کے لیے اینٹی پاکستان ریٹرک قابل قبول نہیں ہے. At the last stage, he is not away from Pakistan. He is far away from at its manners and nationhood. How can you not be patriotic? بالکل. How can you not be patriotic? سر اپنے اظہار الحسن بھائی کو بھی خوش آمدید کہیں رضا بھائی. ہمارے ساتھ خواجہ اظہار الحسن صاحب بھی موجود ہیں. خواجہ بھائی السلام علیکم. ابھی تھوڑی دیر پہلے والا اگر آپ شارٹ دیکھیں گے تو میں اور یہ بالکل ساتھ مجھے پتا ہے سر، میں نے کہا ابھی بھی وہ جھپی کی گرماہٹ جو ہے اس کو محسوس کریں سر، وہ ادھر بھی ہیں آپ کے ساتھ. مجھے اگر ایک سر رضا صاحب ایک سے اجازت دیجیے. خواجہ صاحب السلام علیکم. جی خواجہ صاحب، خواجہ اظہار الحسن صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ I can't hear him. خواجہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کوئی نہیں، مجھے آ رہی ہے، جو ان سے پوچھنا ہے اس سے پوچھ لیں. ہاں چل نہیں سر، ڈفرنس ہے نا سٹانس میں، ان سے بڑا کچھ پوچھو. کوئی نہ کوئی خواجہ اظہار الحسن صاحب السلام علیکم. ہیلو. جی خواجہ بھائی السلام علیکم. جی سر، کین یو ہیئر می؟ ہیلو خواجہ اظہار الحسن صاحب السلام علیکم، کین یو ہیئر می؟ جی السلام علیکم. جی خواجہ صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ری ایشورنسز آپ کو ملی ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی تسلی ملی ہے کسی نہ کسی کوارٹر سے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہم دونوں جماعتوں کا آپس کا یہ ایک سیاسی دانش ہے. اس میں ایک بغیر کسی کوارٹر یا بغیر کسی کوارٹر کی گارنٹی کے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر کروں کہ مصطفیٰ کمال صاحب پی ایس پی کے سربراہ کی حیثیت سے فاروق ستار صاحب ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ سے آج ملاقات ہوئی. دونوں جماعتوں نے بنیادی طور پر 2-3 باتوں کے اوپر اتفاق کیا کہ وہ اب ایک دوسرے کی کمزور کرنے یا بظاہر جو ایک دوسرے کے خلاف ہماری بیان بازی ہے جس سے فائدہ شاید تیسرے فریق کو ہوتا ہے، وہ آج سے ترک کر کے ایک دوسرے کو مضبوط کریں گے. شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں گے، صوبے کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں گے. اور بنیادی بات جو ہوئی ہے جس کا کنکلوژن نکال دیا گیا ہے، میں بتا رہا ہوں جتنی بات طے ہوئی ہے کہ 2018 میں
ایک منشور ایک نام سے ہم حصہ لیں گے اگر ہماری تمام موڈیلٹیز کنسٹرکٹیو پازیٹیولی طے ہو جاتی ہیں جس کے مرحلے کا انشاءاللہ ہو جائے، انشاءاللہ ہو جائے۔ سر میرا سوال اور ہے آپ سے، پریس کانفرنس ہو گئی، یہ باتیں آپ نے اعلان کر دیے، میرا سوال ہے سر کہ آپ کے لاپتہ افراد کی بازیابی کارکنان کی، آپ کے اوپر دفاتر میں چھاپے، دفاتر کو واپس کرنا، آپ کو گرفتاریاں، یہ ساری رک جائیں گی اب سر؟ بیکاز 1-1.5 سال میں ہم نے یہ دیکھا بھی اور آپ کی طرف سے سنا بھی کہ یہ سکون اور شرف اور کیسز ختم کرنے کا جو ایک سہولت ہے وہ تو پی ایس پی کو رہی، آپ کے اوپر تو مزید چھاپے مارے گئے، گرفتار کیا گیا، کارکنان کو گھیرا گیا، معاورہ عدالت قتل ہوئے، تو کہیں نہ کہیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے سر کسی سے کہ اب یہ کام رک جائے گا؟ دیکھیں، یہ آج اپیل فاروق ستار بھائی نے بھی کی ہے ایم کیو ایم کی جانب سے، اور مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی یہ اپیل کی ہے، اور یقیناً اپیل انہی اداروں سے کی ہے، اپنے ریاستی اداروں سے کی ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کی ہے، اور دونوں نے ایک ہی جیسی بات کی ہے، بلکہ یہی بات کی ہے کہ کراچی میں ایک دفعہ، کم از کم ایک دفعہ اس چیز کو، اس اکاؤنٹ کو زیرو کر کے امن کی طرف آگے گامزن کرنے میں مدد کی جائے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ میجر ریلیف حاصل کرنے کا کتنا ایلیمنٹ تھا یا کتنا پرسنٹیج تھا اس فیصلے میں کہ پی ایس پی کو جوائن کر لیا جائے کہ یہ میجر ریلیف ملے گی؟ اب دیکھیں، پی ایس پی کو جوائن انڈیویجولز نے کیا ہے، آج پی ایس پی کے ساتھ بیٹھ کر ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں، نہ جوائننگ ہوئی ہے نہ مرجر ہوا ہے۔ مگر آج ایم کیو ایم تو دفن ہو گئی ہے نا سر؟ اس پہ تو مصطفیٰ کمال صاحب نے معذرت کی ہے نا۔ اب آپ اس بات کو اگر دوبارہ کہیں گے آپ کے منہ سے سننا چاہوں گی نا خواجہ اظہار الحسن صاحب، آج ایم کیو ایم دفن ہو گئی ہے؟ کل جو بات کی تھی اس پہ انہوں نے واضح طور پہ بڑی وسعت قلبی کا مظاہرہ کر کے یہ بھی کہا کہ بھائی میں اپنی بات پر کسی نہ کسی طرح قائم ہوں، لیکن میری بات سے دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کی دل آزاری ہوئی تھی اس بات سے؟ یقیناً، جب ان کا یہ ایک سخت بیان تھا جسے ایم کیو ایم پاکستان سے وابستہ کافی سینکڑوں ہزاروں کارکنان 5 نومبر کو جن کو آپ نے دیکھا ہے، کہیں نہ کہیں سب کی کہیں نہ کہیں دل آزاری ہوئی گی، لیکن اگر دل آزاری ہوئی اس بیان سے سر تو آگے کا، اور آپ کہہ رہے ہیں ان کے کارکنان اور ووٹر کی بھی دل آزاری ہوئی، تو کل کو یہ ووٹر اور کارکن ووٹ کیسے ڈالے گا جب ایم کیو ایم کا نام نہیں ہوگا، جب وہ پتنگ نہیں ہوگی، جب وہ قوم پرستی کے نعرے نہیں ہوں گے؟ یہ بات بھی مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے آئی ہے، ہماری طرف سے کنسنسس دونوں کا یہ ہے، ایک جماعت ایک منشور پہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اب وہ ایک جماعت ایک منشور کون سی ہے یا کیا ہے یہ تو ابھی طے ہونا باقی ہے۔ ایم کیو ایم تو نہیں ہے نا سر، آپ یہ پتہ نہیں نان کمیٹل کیوں ہو رہے ہیں، وہ متحدہ قومی موومنٹ نہیں ہوگی؟ یہ مصطفیٰ کمال صاحب ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں، کیا یہ بات آج ہم نے کہی ہے؟ کیا یہ بات آج فاروق ستار؟ دیکھیں، میں آج کی اس اچھی ملاقات آپ کے لیے یہ قابل قبول ہے یہ بات خواجہ اظہار الحسن صاحب؟ آپ کے لیے قابل قبول ہے یہ بات؟ دیکھیں، میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، فی الحال کسی بھی صورت پہ ایم کیو ایم پاکستان کو ختم کرنے یا ایم کیو ایم پاکستان کو اس کو چھوڑنے کی نہ کوئی بات ہوئی ہے، نہ ذکر ہوا ہے، نہ ہمارے یہاں سے ایسی کوئی اندیا دیا گیا، نہ ایسا ہے۔ اسی لیے میں بار بار اس کو کلیریفائی کر رہا ہوں۔ خواجہ صاحب میں تو بالکل کنفیوزڈ ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ عامر خان صاحب اور آپ اور چند آپ کے ایسے ایلیمنٹس جو ہیں وہ تو بالکل ہی کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس میں تو مجھے فاروق ستار صاحب کی طرف سے بھی یہ سنا کہ نیا نام، نیا منشور، نیا سلوگن، وہی بات رپیٹ کی، نیا نام، نیا منشور، نیا سلوگن، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فقط ابھی ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی کہ ایم کیو ایم پاکستان کو چھوڑا جائے گا یا نام تبدیل کیا جائے گا۔ آپ دوبارہ عامر خان صاحب کیونکہ ملک میں نہیں ہے اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت وہاں پہ سچویشن کیا ہے، مذاکرات میں کیا دے گا۔ دوسری بات، آپ یہ چیز دوبارہ سن لیں، یہ ضرور کہا گیا ہے کہ ایک نام ایک منشور، اب وہ ایک نام ایک منشور، یہ دونوں نام بھی ہمارے پاس ہیں۔ ممکن ہے اگر ہم بہت ہی زیادہ ڈیلیبریشن کرتے ہیں اور کوئی تھرڈ نام پہ بھی جاتے ہیں جس کا فی الحال آغاز نہیں ہوا ابھی، تو ہو سکتا ہے، دیکھیں سیاست میں کوئی چیز حتمی بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ بات کر کے ایم کیو ایم کو ختم کر دیا، یہ تاثر غلط۔ یہ رضا ہارون صاحب کیا مجھے کچھ سمجھائیں، یہ تو دس از جسٹ میڈنس، کیا ہو رہا ہے ابھی؟ بیک ٹو اسکوئر ون؟
نہیں وہ تو غالب کا شعر ہے نا کہ وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے تو ہم اپنی وضع کیوں بدلیں. نہیں یہ ایشو نہیں, تو میں نے ویسے ہی شعر پڑھ دیا. لیکن نا دونوں کے پاس سر جس طرح زرداری صاحب کہتے ہیں یہ دل نہیں ملے ابھی, نہیں مہر, دیکھیے میں نے آپ سے شروع میں کیا کہا تھا کہ ایک آئس بریکنگ ہوئی ہے, کچھ باتیں آج ہوئی ہیں, اب ان کی موڈیلٹی تو ان کی لاجسٹکس طے ہونی ہے. بیٹھنا ہے آپس میں, 2 گھر ہیں, ان 2 گھروں کی چابیاں ہیں دونوں گھر کے پاس, ہمارے پاس ہمارے گھر کی لیز بھی ہے, اور یہ ہمارا بڑا کلیئر سٹانس ہے ڈے 1 سے کہ ایم کیو ایم کا, میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا کہ ایم کیو ایم ہے کس کی, بیسکلی اس کی لیز کس کے پاس ہے. تو اب بیٹھیں گے, بات کریں گے, ہماری جو بڑی کلیئرٹی ہے ایم کیو ایم کے نام کے ساتھ. اب اظہار بھائی جو بات کر رہے ہیں وہ ان سے بیٹھ کے بات کریں گے, اور ظاہر ہے کہ میڈیا پہ بات کرنے کے بجائے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر بات کرنا زیادہ مناسب. سر میرے لیے تو ابھی یہی بڑی خبر ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن خواجہ اظہار الحسن, سینئر لیڈر ایم کیو ایم پاکستان, کہتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان تحلیل نہیں ہو رہی, ایسا کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا, اس کو دفن کرنے کے اوپر جذبات مجروح ہوئے ہیں ورکرز کے اور لوگوں کے, which is completely in direct contrast to what Mustafa Kamal just said, sir. اور in fact what Farooq Sattar just said. I agree. So I don't understand, یا تو آپ لوگ ابھی same page پہ نہیں ہیں. نہیں مہر I don't know whether اظہار بھائی meant this. سر بڑے انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے, بلیک اینڈ وائٹ میں کہا ہے, آپ سمجھنے سے قاصر ہیں, آپ سننا نہیں چاہتے, سمجھنا نہیں چاہتے, تو میں اس کا کیا کروں؟ نہیں میں مہر آج کی میٹنگ کو میں آج کی میٹنگ کو ایک اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں آئس بریکنگ تک ہی محدود رکھ رہا ہوں. میں تو بڑا کلیئرلی سمجھی ہوں, خواجہ اظہار الحسن صاحب اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں پھر سے رضا بھائی کو تو سمجھا دیں. میں بھی بڑا کلیئرلی سمجھا ہوں, میں بھی وہیں تھا. اتفاق ہوں کہ بجائے میڈیا پہ بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کو قائل کریں, اور میرا خیال ہے ہم اپنے ووٹرز اور یہ بیسکس اپنے طے کر لینے تھے نا پریس کانفرنس سے پہلے. سر آپ لوگ کنکلوژن پہ اصل میں جلدی پہنچ جاتے ہیں نا, ابھی ہم نے آغاز کیا ہے, کنکلوڈ نہیں. وہی نا وہ الطاف بھائی والی بات, ہماری غلطی ہے نا سر, ہم ہی میڈیا والے, ہم کمبخت لوگ, ہم ہی سارے معاملے کا بیڑا غرق ہم کرتے ہیں نا. ایسا نہ بولے. نہیں سر ہم ہی ہیں. نہیں it will be clarified. دیکھیں نا آنے والے دنوں میں میٹنگز ہوں گی, بیٹھیں گے, پھر آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے, یہ بالکل آپ کے سامنے آتی رہیں گے, اور کلیئرٹی ہونی چاہیے. اچھا رضا بھائی, I believe you're also committed somewhere else, so میں آپ کے وقت کی بہت زیادہ مشکور ہوں. Thank you very much for your time. Thank you for having me. Thank you for having me. خواجہ اظہار الحسن صاحب میں آؤں گی شیخ زمان صاحب کے پاس. سر آپ کی کیا ریڈنگ ہے ابھی تک اس پورے, اچھا ایک وقفہ لے لیں, اس کے بعد پوچھتے ہیں تحریک انصاف کا رد عمل. پیپلز پارٹی تحریک انصاف will be worse hit by this alliance. ایک وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. آپ نے پہلے حصے میں دیکھا کہ ابھی بھی بہرحال ایک پیج پہ پی ایس پی اور ایم کیو ایم پاکستان نہیں ہے. خواجہ اظہار الحسن صاحب, لیڈر آف دا اپوزیشن, ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما, کا یہ 2 ٹوک موقف تھا کہ ایم کیو ایم کو ختم کرنے, متحدہ قومی موومنٹ کا نام نکالنے یا سمبل کو ہٹانے کے حوالے سے, اس حوالے سے کوئی حمایت نہیں کی گئی, جو بالکل برعکس ہے اس موقف سے جو فاروق ستار صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنایا. یعنی کہ عامر خان سمیت ایسے سینئر لیڈرز اور رہنما ابھی بھی ایم کیو ایم میں موجود ہیں کہ جو مکمل طور پہ آن بورڈ نہیں دکھائی دے رہے. سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ ووٹر کارکن کس طرح آمادہ ہوگا. قوم پرست نکالنا, ایم کیو ایم کا سلوگن نکالنا, ان کا سمبل نکالنا. ہم بات کریں گے خرم شیر زمان صاحب سے بھی, تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں. نصرت مرزا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. تو خرم صاحب فرمائیے گا, آپ نے بھی ہنگامی بنیادوں پہ اپنا ایک اجلاس کیا. تحریک انصاف نے ابھرتی ہوئی نئی قوت ہے سندھ کے اندر, بالخصوص کراچی کے اندر بہترین کارکردگی دکھائی. گو کہ ابھی آنے والے دنوں کے اندر اب دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے لیے یہ نیا الائنس جو ہے کس طرح ثابت ہوگا. آپ کا رد عمل, ریاکشن کیا ہے صوفا؟ اچھا مہر, دیکھیں جس دن سے یہ پی ایس پی جو ہے کراچی کے اندر آئی تھی اور یہ بنی تھی, اس دن سے ہم نے ایک بات صاف کہہ دی تھی کہ یہ جس دن بھی یہ ایک نہ ایک دن دونوں نے ساتھ ہو جانا, اور ہمیں شک تھا کہ جب الیکشنز قریب آئیں گے تو انہوں نے ایک ہو جانا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو دہشت گرد کہتے رہے, یہ دونوں ایک دوسرے کو غدار کہتے رہے, اور آج یہ بالکل صاف ستھرے ہو کے ایک ساتھ ہو کے ساتھ بیٹھ گئے. ابھی تھوڑی دیر پہلے رضا صاحب آپ سے یہ فرما رہے تھے کہ فار دا لارجر انٹرسٹ آف کراچی,
اور خواجہ اظہار صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ایک دوسرے کے اوپر جو تنقید ہو رہی تھی ہم چاہتے تھے کہ وہ ختم ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ زیرو اکاؤنٹ کر کے ہم واپس چلیں. اچھا دیکھیں مہر اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ زیرو ہو کے آپ چلیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب فرما رہے تھے اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے, ایک نئے سلسلے سے کراچی شہر کی خاطر آگے نکلا جائے. میرا سوال ہے کہ کیا معاف فاروق ستار کریں گے, کیا معاف مصطفیٰ کمال کریں گے؟ وہ جن ماؤں کے بچے جو جلے ہیں بلدیہ فیکٹری کے اندر, جن کے بچے مرے ہیں 12 مئی کو سڑکوں کے اوپر, یہاں شہر کراچی کے اندر جو کچھ ہوتا رہا, شہر کو جلاتے رہے, بھتہ خوری کرتے رہے, یہ دونوں ہی تو تھے, یہ ایک ہی تو تھے سارے. آج یہ الگ الگ ہوئے اور آج پھر ایک واپس ہو گئے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے. سر آپ نے کبھی پالیٹکس میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا کانسیپٹ سنا ہے؟ بڑا پاپولر کانسیپٹ رہا ہے پوری دنیا کے اندر سر, ٹو موو فارورڈ, ٹو موو آن. تو اگر یہ اپیل اسٹیبلشمنٹ سے کی جا رہی ہے یا لا انفورسنگ ایجنسیز سے کی جا رہی ہے کہ معاف کر دیا جائے, اس میں تو مجھے بہرحال کوئی قباحت نہیں لگتی, مگر دباؤ اور پریشر کی جو انفارمیشن پچھلے 1-1.5 سال سے ہمارے پاس آ رہی ہے اور آج بھی آ رہی ہے, اس پہ ہم بہرحال قائم ہیں. مگر سر the point is کہ آپ کی مقامی تنظیم جو ہے وہ صرف ابھی تک ہم نے باتیں کرتے ہوئے سے دیکھا ہے, ایکچوئل کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تحریک انصاف کی مقامی تنظیم نے بڑا ڈس اپوائنٹ کیا ہے ان تمام تر ووٹرز کو جنہوں نے نکل کے ووٹ بھی کیا 2013 کے اندر. اور اب یہ نیا الائنس جو ہے یہ بہرحال اپنا کراچی حیدرآباد کے اندر اپنا بڑا ووٹ بینک جو ہے واپس ریٹین کرتا دکھائی دے رہا ہے. How that fares for تحریک انصاف is what remains to be seen. دیکھیں مہر, کراچی تو ہے ہی تحریک انصاف کا شہر. پورے پاکستان میں اگر سب سے زیادہ ووٹ اگر کسی شہر سے ملیں تو کراچی سے ملیں. پاکستان تحریک انصاف کی آج جو جماعت کراچی کے اندر ہے وہ 2013 سے بہت زیادہ اسی لیے تو اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ رہی ہے پچھلے 4 سال میں سر. مقامی تنظیم آپ کے بیانات سے اور اپنی پجیروں میں بازگشت کرنے سے باہر نہیں نکلے. نہیں دیکھیں مہر, آج پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم کراچی کے اندر بہت سٹرونگ ہے. اور میں آپ کو بتا دوں ایک بات کہ انہوں نے مہاجروں کو بیوقوف بنا کے اردو سپیکنگ کے نام کے اوپر جو یہ ووٹ لیتے رہے ہیں, اب وہ کراچی والوں نے ان کو ووٹ نہیں دینے. یہ ایک بہت پڑھی لکھی قوم ہے اردو بولنے والی, اور اس کے ساتھ ساتھ ووٹ لیتے رہے ان سے, اور آج ان کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا فیوچر بہت زیادہ خراب ہے. قوم نے ان کا اصل چہرہ دیکھ لیا. میں مصطفیٰ کمال سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جو الزامات انہوں نے لگاتے رہے فاروق ستار پہ اور یہ MQM پاکستان کے اوپر, اس کے علاوہ جو گورنر کے اوپر الزامات لگاتے رہے, یہ سب کراچی سے ریلیٹڈ تھے نا. یہ مہر ان کی ذاتی مفاد کی جنگ ہے, یہ کوئی کراچی کی جنگ نہیں, کوئی PSP MQM کی جنگ نہیں ہے. یہ ذاتی مفاد کی جنگ ہے, ذاتی عہدوں کی جنگ ہے, یہ یہاں پہ چائنا کٹنگ کی جنگ ہے, یہ یہاں پہ قیادت کی جنگ ہے. انہوں نے کراچی کو نہ پہلے کچھ دیا نہ آگے چل کے کچھ دیں گے. اس شہر کی تباہی کے سب سے بڑی ذمہ دار یہ سارے لوگ ہیں. یہ اگر آج اکھٹے اگر شیر زمان صاحب مجھے اجازت دے تو نصرت مرزا صاحب کا بھی انالیسز اس میں انکلوڈ کرتے ہیں. نصرت صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مہاجر ووٹر جو ہے وہ آمادہ ہو جائے گا, وہ کنونس ہوگا, اس کو مزید آپ کنفیوز ہوتے دیکھ رہے ہیں, یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیٹسفائیڈ ہوگا, وہ سائے آف ریلیف اب نظر آئے گی کہ یار شکر ہے کہ یہ ڈیوائیڈڈ فیکشنز جو ہیں یہ اکٹھے ہوئے ہیں اور تقسیم نہیں ہو رہا ووٹ بینک اب ہمارا؟ دیکھیے مہر صاحبہ, ایک بات تو آپ کے شاید علم میں ہوگی کہ اس کا آتھر میں ہوں. اس لیے ہوں کہ GSN کی موومنٹ 1966 میں چلی تھی, جس میں ہم اپنے کالجوں میں حیدرآباد سے لے کر اور سکھر اور لاڑکانہ کہیں پر بھی کسی کالج میں یا یونیورسٹی میں ہم نہیں جا سکتے تھے, کیونکہ ہمیں وہاں مار پڑتی تھی. پنجابی بھی تھے اس میں, پٹھان بھی تھے اور اردو اسپیکنگ بھی تھے. تو GSN کی علیحدگی کی ایک تحریک تھی, وہ بنی تھی. اس کے جواب میں پھر اردو اسپیکنگ نے مہاجر پنجابی پٹھان ماز بنایا, اور پھر اس کے بعد میں مہاجر الگ سے ایک تحریک شروع ہوئی. اب اس وقت بھی جو کراچی میں جو یہ صورتحال ہے, وہ جیسے شیر زمان ہیں, یہ تو ایک بہت اچھے ایک اچھے آدمی ہیں. اگر ہمیں موقع ملا کوئی ووٹ دینے کا تو ہم ان کو دے دیں گے. لیکن جو ان کے MNA ہیں وہ اتنے نااہل ہیں کہ جب سے گئے ہیں, ہمارے اگرچہ ہمارے دوست رہے ہیں, تو وہ پھر واپس لوٹ کے نہیں آئے ڈیفینس کے علاقے میں, تو ان کو ووٹ نہیں دیں گے. تو اس طرح سے آپ سوال یہ ہے کہ میری بیوی نے جو کہ پیر کی تکلیف تھی, اس کے باوجود بھی 3 گھنٹے وہ کھڑے ہو کر ان کو ووٹ دیا, تو وہ اب وہ تکلیف نہیں اٹھائے گی اس کے لیے. تو میری گزارش یہ کہنے کی یہ ہے کہ جو بات آپ
अच्छा, नुसरत साहब एक बात समझाइएगा, जहां के शायद मैं आपसे इत्तेफाक करती हूं कि वो पढ़ा लिखा तबका अर्बन कराची का जो बाहर निकला था, जिसने वोट दिया था तहरीक इंसाफ को, वो डिसइल्यूजन रहा है पिछले 4 साल में। मगर सर सवाल आज का बड़ा ये है कि बड़ा बेदार है मुहाजिर कम्युनिटी, बेदार है, पढ़ी लिखी है, समझती है अपने हकूक को, समझती है कि अपनी नुमाइंदगी के हवाले से किधर वोट दर वोट डाल। क्या वो शक की निगाह से देखेगी इस पीएसपी फॉर्मूले को, इस न्यू अलायंस को, जिसको बहरहाल जहन में रखिए शतुल-ए-बात साहब भी रद्द कर गए थे कि ये नहीं चलेगा, ये ना करिएगा। ये उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान को, फारूक सत्तार साहब को 1.5 साल पहले जो है, जब वो बरजमान थे गवर्नर हाउस में, तब भी उन्होंने यही उनको दिया था, राय दी थी अपनी। मगर क्या मुहाजिर कम्युनिटी इसको शक की निगाह से तो नहीं देखेगी कि ये अलायंस जो है इन इफेक्ट, इन रियलिटी इस्टेब्लिशमेंट की किंग्स पार्टी है? ये इसके अलावा मैं आपकी खिदमत में यह कहना चाहता हूँ कि जिसमें कराची के अंदर बहुत ज्यादा इजलास हो रहे हैं, जिसकी खबर लोगों को अभी नहीं है, और मुमकिन है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी ये सत्य खबर न हो कि कितनी बड़ी तादाद में, कितने बड़े पैमाने पर ये इजलास हो रहा है। आज शायद हो जाए जब मैं कह रहा हूँ। और इस इजलास के अंदर ये बात तय की जा रही है कि क्या किया जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत मायूस किया है, और जो कुछ भी इल्जाम हम पे आए हैं लॉ के एजेंसी के सिवाय मेरे, जो मैं इनका 1988 से मुखालिफ हूँ, बाकी सब के सब सरनुगु हो गए, हमारे डायरेक्टर सरनुगु हो गए, हमारे प्रोफेसर सरनुगु हो गए, और बहुत कम लोग ऐसे थे कि जो उनका मुकाबला कर सकते थे। मैं एक जिंदा मिसाल हूँ कि मैंने हर वक्त इनकी मुखालफत की। अब वो भी ये चाहता है कि उसकी शिनाख्त रहे, और ये जो पीपल पार्टी उनके साथ में जुल्म कर रखा है, अपने आवाम के साथ भी कर रखा है, जो अंदरूनी सिंध के हैं वहाँ भी, और यहाँ पर तो कुछ मिलता ही नहीं है। कराची के अंदर जो है वो उर्दू स्पीकिंग इस कदर बेजार है। बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत साहब। खुर्रम शेर ज़मान साहब, मुझे बताइएगा कि अब नारों बयानात से बढ़ के, रेटरिक से बढ़ के, अब आप ग्राउंड पे काम क्या करेंगे सर, कि आप अपोज कर सकें या इफेक्टिवली जो है काउंटर कर सकें इस नई अलायंस को? महर देखें, मैं आपसे कहूँ कि उर्दू स्पीकिंग के पास, महाजिरों के पास, ये जो पढ़ी लिखी कौम है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, इनके पास तहरीक इंसाफ के अलावा कोई चॉइस है ही नहीं। जिन लोगों को ये आजमा चुके हैं उनको ये वापस नहीं आजमा सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर कह लेते हैं कि आपकी बात मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग कि हमने हम नहीं गए इनके पास, हमने कोई काम नहीं किया, तो कोई दबा है क्या तहरीक इंसाफ के ऊपर? कोई गलत काम तहरीक इंसाफ ने किया है? कोई यहाँ पे भत्ताखोरी की है? कोई शहर काम किया ही नहीं है ना सर, मसला ये काम किया होता तो होता ना सर। मुकम्मल मायूसी दिखाई दी है। महर काम आप जब करते हैं कि जब आपके पास इख्तियार होता है। पहले 2.5 साल तो धरनों में मसरूफ रहे, काम क्या किया है मुझे गिनवा के बताइए सर। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध असेंबली में जितना काम कराची के लिए, जितनी आवाज तहरीक इंसाफ ने उठाई, इतनी तो इटसेल्फ एमक्यूएम ने भी उठाई। सर एक ज़िमनी इलेक्शन आप लोग फिर नहीं जीत सके। नहीं, देखिए ज़िमनी इलेक्शन का कंपैरिजन महर कभी भी नहीं किया जा सकता। ज़िमनी इलेक्शन हमेशा आवाम उसको वोट देती है कि जिसकी गवर्नमेंट होती है, बट आई कैन गारंटी यू कि जितना काम तहरीक इंसाफ कराची वालों के लिए कर सकती है कोई नहीं कर सकता। महर हमने प्रूफ किया केपी में 4 साल। बहुत बहुत शुक्रिया इसका फैसला शेर ज़मान साहब। कराची के अवाम नहीं करना है कि कौन उनके लिए बेहतरीन काम कर सकता है। नया अलायंस जो सामने आया है 3 pronged एजेंडे के अंदर, जिसके अंदर अदम तशद्दुद है, जिसके अंदर अदम तसादुम की पॉलिसी को कामयाब करना है, और मज़ीद वोट बैंक की तकसीम को रोकना है, और अमन को देर पा अमन में तब्दील करना है। बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, बेहतरीन एजेंडा है। इसके ऊपर किस हद तक अमल होगा, ये अलायंस कितना सस्टेनेबल है, ओनली टाइम विल टेल। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।